जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को वकास रशीद का एक दफ़ा फिर सलाम पहुँचे। नाजरीन, आज इस प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, उसके साथ साथ जमहूरियत के हवाले से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, अदलिया के रोल के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रुकन कौमी असम्बली NA 38 करक से इनका ताल्लुक है। दूसरी मरतबा मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साउथ रीजनल खैबर पख्तूनख्वा, एक्स प्रेसिडेंट ISF खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब शाहिद खटक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। सबसे पहले ये बताइएगा सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा है रेहान ज़ैब के हवाले से। आपकी पार्टी के रहनुमा थे, उनके बाई इलेक्शन में खड़े होने का फैसला किया है, उन्हें इलेक्शन से कबल कत्ल कर दिया गया था। जी देखिए, बिल्कुल उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑन क्यों नहीं किया? जी देखिए, तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट नहीं दिया, उनकी फिर शहादत हो गई और उसके बाई के इलेक्शन जीतने का मेन रीजन यही था कि चूंकि सिंपैथीज हो गई और खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो वैसे भी आज़ाद हैं और उसको हमदर्दी का वोट पड़ा, तहरीक इंसाफ का वोट पड़ा, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने उसको सपोर्ट किया। जहाँ तक बात टिकट की है तो जी देखिए, टिकट हमने जिनको दिया था वो भी हमारे दो साबिक पार्लियामेंटेरियन थे। खान ने खुद ही कहा था जेल जाने से पहले कि जितने भी पार्लियामेंटेरियन इस मुश्किल दौर में, इस मुश्किल वक्त में जो भी पार्टी के साथ स्टैंड करेगा तो पार्टी ने उन सबको ऑन करना है, उनको टिकट देना है। ये देखिए, अगर हम पार्टी के अंदर ये रिवायत डाल दे के जो लोग कुर्बानियां दें, पार्टी के साथ खड़े रहें और फिर हम उनको टिकट ना दें तो जी इसका एक बहुत गलत इंप्रेशन और इम्पैक्ट जाता है। रेहान ज़ैब की कुर्बानियां पार्टी के लिए नहीं थी? जी देखिए, लेकिन चूंकि वो दो तो पार्लियामेंटेरियन थे ना, वो हमारा तगड़ा वर्क करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चूंकि पार्टी ये यूनानिमस डिसीजन था सबके लिए कि पूरे पाकिस्तान में जो जो भी पार्टी के साथ खड़ा रहेगा हम सब ने उसको टिकट देना है। जी देखिए, कितने अगर मैं आपको गुलजफर के बारे में बताऊं, जी गुलजफर का एक माजूर बच्चा, उसको उठाया गया, उसको तकरीबन 3-4 दिन तक गायब किया गया। इसी तरह गुलदाद जो हमारा PK का उम्मीदवार था, उसके बेटे को उठाया गया, 15 दिन तक उसके बेटे को गायब रखा। उसके बाद धमकियां दी गई उसको कि अगर आपने पार्टी ना छोड़ी तो हम इसके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसी तरह गुलजफर 2 दफा जेल गया। जितनी भी हकीकी आजादी की तहरीक रही, गुलजफर उस सब में पेश रहा। तो जी देखिए, उनकी भी तो कुर्बानियां थी और अगर एंड टाइम पे हम या पार्टी उनसे पीछे हट जाती तो फिर इसके बाद मेरे ख्याल में कोई भी हमारे साथ साहब, अभी बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है कि रेहान ज़ैब के भाई मुबारक ज़ैब मेरे साथ राब्ते में है, जीतने से कबल उनके साथ राब्ता क्यों नहीं किया जा रहा था? अभी वो जीत चुके हैं इलेक्शन, भारी एक तादाद में वो इलेक्शन जीते हैं और अभी उनके साथ राब्ता कर रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं किया गया? जी देखिए, मुबारक ज़ैब को तहरीक इंसाफ का वोट पड़ा है, इसको किसी दूसरी पार्टी का वोट नहीं पड़ा। उसकी भी मजबूरी है कि वो इस पार्टी में आएगा, नहीं आएगा ना तो फिर जिस जज्बात या जिन हमारे जो वर्कर, जो जज्बाती वर्कर्स हैं, जिन्होंने उनका साथ दिया, उनको वोट दिया, तो ये बाजावड़ दोबारा भी जाएगा। जी देखिए, बाजावड़ के अवाम ने जुल्म के खिलाफ वोट दिया और तहरीक इंसाफ का भी यही मौक़िफ़ रहा है कि जी हम जुल्म के खिलाफ है। बाकी रही टिकट डिसीजन, देखिए पूरे पाकिस्तान में 500-600 टिकट पार्टी ने देनी थी, तो 500-600 टिकट में 1, 2, 3, 5, 10 की गलतियों की गुंजाइश हमेशा रहती है। और बाकी जी देखिए, जो मेरिट पे हमने फैसले किए हैं उसको भी तो आप अप्रिशिएट करें ना। हम जैसे मिडिल क्लास नौजवानों को ये पार्टी उठा के आई है। मैं दूसरी दफा MNA हूँ। इसी तरह पंजाब से हमारे 4-5 यंगस्टर MNAs आए हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से हमारे शाहद, हमारा नया MNA वहां से आया है। इसी तरह नौशेरा से और हमारे 2-3 नए MNAs आए हैं। इसी तरह हंगू से आया है। इसी तरह मुख्तलिफ अजला से हमारे नए MNAs MPs आए। आप खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली आप चले जाएं, आपको 25-30 नए नौजवान उसमें नजर आएंगे। जी देखिए, वो भी उन चीजों को भी तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना। मुबारक ज़ैब को पार्टी अपने साथ रखेगी अभी? जी देखिए, ये हमारे चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब, चूंकि हमारे सूबाई सदर भी हैं पार्टी के, ये डिसीजन उन्होंने करना है। जी देखिए, आएगा तो तहरीक इंसाफ भी, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। शाहिद साहब, आपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बात की है। अली अमीन गंडापुर की ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उन्हें पैसों की ऑफर की गई थी रेहान ज़ैब के भाई को कि आप इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएं। आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं? क्या इस तरह के बयानात ठीक हैं? क्या उनको शहादत एक भाई की हुई है और दूसरा अगर पार्टी के अंदर इलेक्शन लड़ना चाह रहा है तो इस तरह के बयानात या आपको नौकरी की ऑफर करना, ये किस तरह की है, किस तरह इशारा जा रहा है? जी देखिए, वो आए थे चीफ मिनिस्टर जो है अली अमीन गंडापुर साहब, वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं, वो हमारे पार्टी की सूबाई सदर है जी। उनका यही रोल है। हमारे बहुत से दूसरे अजला में, दूसरे हल्के में भी इसी तरह लोग इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे जनरल इलेक्शन में। तो उन तमाम इश्यूज में अली अमीन गंडापुर ने अपना रोल प्ले किया था।
جی دیکھیں پارٹیوں میں آپ نے سب کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے کہ جی اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملا ہم آپ کو سینٹ میں اکوموڈیٹ کر دیں گے, ہم آپ کو دوسرا موقع دیں گے, کیونکہ اپنی جماعت ہوتی ہے نا, اپنی جماعت سے اپنے ٹکٹ مانگنی ہوتی ہے, اپنی جماعت سے چیزیں مانگنی ہوتی ہے. اور رہی بات مبارک زیب کی, تو جی چیف منسٹر صاحب نے صرف ان کو عمرے کی آفر کی تھی, کیونکہ ان کے والد اور والدہ جو ہیں وہ دکھی تھے, ان کا نوجوان بیٹا شہید ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اللہ کے گھر چلے جائیں. جب آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں, جی دیکھیں جان جو ہے وہ اس کی گارنٹی صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے کہ ہم نے کب واپس لوٹ کے جانا ہے. بیچتا بھی وہی ہے اور جان لیتا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو صرف یہ کہ آپ اللہ کے گھر چلے جائیں, وہاں پہ اللہ کے سامنے بندہ رو لے, اللہ کے سامنے فریاد کر لیں, یہ دیکھیں اللہ بڑا بہترین فیصلے کرنے والا ہے. اور صرف مقصد یہی تھا کہ جی آپ خانہ کعبہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے اپنے شہید بیٹے کے لیے. تو جی دیکھیں اللہ ایک راستہ بند کر لینا تو 100 اور انسان کے لیے وہ کھول دیتا ہے, اور جو بھی ہو نا زندگی میں وہ اللہ تعالیٰ بہتری کے لیے کرتا ہے. کوئی ایسی آزمائش میں انسان کو اللہ نہیں ڈالتا. ایسا کیا خوف تھا ان سے کہ انہیں پارٹی نے آن کیوں نہیں کیا؟ انہیں پیسوں کی آفر کی گئی, انہیں نوکری کی آفر پیسوں کی والے گئی. غلط بات کی ہے. میں چیف منسٹر صاحب سے خود پوچھا, انہوں نے کہا کہ جی بالکل میں نے عمرے, وہ بھی انہوں نے سیلف اپنے پاکٹ سے, کیونکہ اگر ہم اس کو آن کر رہے تھے کہ ہمارا ورکر ہے, تو جی دیکھیں کل کو میرے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے, مجھے چیف منسٹر صاحب بلا لے اور وہ مجھے کہیں کہ شاید اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا, نہ میرے بس میں ہے, لیکن یہ 2-3 چیزیں جو ہیں اگر اس سے آپ کے دل کو یا آپ کے فیملی کو اس سے تسکین پہنچتی ہے, تو انہوں نے جی انسانیت کی بنیاد کے اوپر ہی کیا تھا, یہ پالیٹکس کے لیے نہیں کیا تھا. جی دیکھیں سیٹ تو وہ جیت گیا ہے نا, جیت گیا مبارک زیب پر. جی دیکھیں کبھی کبھار وہ لوگ ان کو اون کرنا چاہیے جو آپ کے پارٹی کو فیصلے کو غلط ثابت کریں, ان کو اون کرنا چاہیے. ہم نے بلدیات میں کیا, ہمارا شفیع جان, میں نے اور الیمین گنڈاپور نے اس کو ٹکٹ دلائی کو ہارٹ سے, وہ بلدیاتی الیکشن میں کھڑا ہوا, ہم نے جس کو ٹکٹ دیا تھا اس نے انڈیپینڈنٹلی اس ہمارے ٹکٹ ہولڈر سے زیادہ ووٹ لے لیا, تو اس نے پارٹی کو غلط ثابت کیا. ہم نے جا کے ایز آف جنرل الیکشن میں اس کو ٹکٹ دیا, ایم پی ہے کے پی اسمبلی میں. لیکن پارٹیاں جو ہیں جی یہ ڈسپلن کے اوپر چلتی ہے, ڈسپلن سب نے فالو کرنی ہے, وہ میں ہوں جو بھی ہوں. جی دیکھیں پارٹیوں میں تمام فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے, کبھی کبھار غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن باجوڑ میں خود بھی اس بات کے اوپر میرا سٹینڈ ہے کہ ہم نے فیصلے ٹھیک کیے تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ پڑا ہے. جی انہوں نے آپ سے پہلے مطالبات کیا بھی تھا کہ مجھے سپورٹ ہے, عوام کی سپورٹ ہے, عوام کی طاقت حاصل ہے مجھے, آپ مجھے ٹکٹ جاری کریں, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جاری نہیں کیا اور ابھی اس کو آن کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو یہ آن ہو جائیں گے, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ؟ جی دیکھیں میں نے کہا جھنڈا تحریک انصاف کا اس نے استعمال کیا, پوسٹر عمران خان کی تھی, پکچر عمران خان کی تھی, ترانے عمران خان کے تھے, نعرے عمران خان کے تھے, تقریر عمران خان کی تھی. تو جی جائے گا کدھر؟ اپنے تقریریں پیچھے پڑ جائیں گی, ادھر ادھر جائے گا. ٹھیک ہو گیا. شاہد صاحب آج ایک سنی اتحاد کونسل کے رہنما حامد رضا صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں, جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں, وہ استعفیٰ دیں اور سڑکوں پہ آ جائیں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف سٹینڈ بائی کرے گی اس بیان کے ساتھ؟ جی دیکھیں ماضی میں بھی جب بھی ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ ریزائن کریں, 1 سیکنڈ کی ہم نے دیری نہیں کی. تقریباً ہم 118-119 ایم این ایز نے ریزائن کیا پارلیمنٹ سے. اور جی یہ سیٹ جو ہے نا یہ عمران خان کی امانت ہے, وہ جیسا کہے گا جب کہے گا ہم ویسا کریں گے. لیکن ریزائن جو ہے اسمبلی کے اندر ہماری بہت اچھی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس جا رہی ہے اس ٹائم. تو ریزائن جو ہے فی الحال اس سٹیج پہ اگر پارٹی کے اندر اس کے اوپر کبھی ڈسکشن آئی تو اپنی رائے ضرور دوں گا اس کے اوپر. پارلیمنٹ آپ اس بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں ابھی تک تو نہ پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا ہے, اور ابھی بھی آپ کے سامنے میں نے بھی میڈیا کے اوپر دیکھا, چونکہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ ہمارے الہی ہیں, تو ابھی تک ان کے ساتھ ہماری کوئی اس کے اوپر پارٹی کے اندر سچ ایس کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی اس سے پہلے. اور پارلیمنٹ کا فورم چھوڑنا جو ہے یہ غلط ہوگا. تھوڑا سا حکومت کی طرف آتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر مقرر کر دیا گیا ہے. یہ ایک فیصلہ ایک اتنے کروشل ٹائم کے اندر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے جس ٹائم ایک حکومت خطرے کے اندر ہوتی ہے, حکومت کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے, مشکل ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم یہ فیصلہ کیا جاتا ہے. ایسا فیصلہ کرنا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس ٹائم چنتا بنتی جا رہی ہے؟ جی دیکھیں حکومت کے پاس نئے اخلاقی جواز ہے. حکومت جو ہے یہ فارم 47 کے فارم کے اوپر قائم و دائم ہے. جی دیکھیں تحریک انصاف کا مینڈیٹ تھا, 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ عمران خان اور تحریک انصاف کو دیا. 9 فروری دن 12 بجے جی رات سے ہی کاروائی ڈل گئی, فارم 47 بھرنا شروع, 7 روپے کے پین کے اوپر ہمارے 25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کے اوپر شب خون مارا گیا. بالکل یہی بات ہے. تو جی دیکھیے جب آپ کے پاس مورل گراؤنڈ نہ ہو, اخلاقی گراؤنڈ نہ ہو, اور سب سے بڑھ کے
اگر تحریک انصاف کی حکومت بھی آئے یا آتی, مشکل فیصلے ہم نے بھی کرنے تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو ہمارے معاشی حالات ہیں, جو ہمارے سیکورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں, یا اس ٹائم جو ملک میں جو ہماری اوورال سچویشن ہے, مشکل فیصلے تحریک انصاف نے بھی کرنے تھے. لیکن جب آپ کو عوام نے ووٹ دیا ہو, آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو, تو آپ عوام کو کنونس کر سکتے ہیں کہ جی یہ مشکل فیصلے ہم نے کرنے ہیں ملک کی بہتری کے لیے, معیشت کی بہتری کے لیے. لیکن جب آپ کے پاس عوام کی سپورٹ ہی نہ ہو, عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہی نہ ہو, اس بات کا اختیار ہی نہ ہو آپ کے پاس کہ آپ مشکل فیصلے کریں, جی جب تک قوم آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. جی دیکھیں 5-10 سال ہم نے مشکل گزارنے ہیں, ہر حال میں گزارنے, جو ہماری اکنامک سچویشن ہے. لیکن اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ عوام کو اعتماد ملے, اور وہ لیڈر جس کو عوام سنے, جس کو عوام اس کی رائے کو احترام دے, کیونکہ نا ان کے پاس عوامی سپورٹ ہے. جی دیکھیے یہ حکومت تو پیپل پارٹی کے رحم کرم کے اوپر کھڑی ہے. وہ ادھر سے ادھر ہو گئے نا, ہم ادھر سے ادھر ہو گئے, حکومت گئی. سر آپ سیاستدان ہیں, آپ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہوں گے, اپنی ہی پارٹی سے, اپنی ہی حکومت اپنی ہی پارٹی سے ڈپٹی وزیر اعظم کس طرح لگا سکتی ہے کہ جو سابق وزیر خارجہ ہم کہیں, اس ٹائم جی سابق وزیر خارجہ, اس ٹائم مسلم لیگ نون جو ہے وہ 3 ٹکڑوں میں ہے. مسلم لیگ شین, مسلم لیگ میم, اور مسلم لیگ یہ نون, 3 ہیں. جی دیکھیں مسلم لیگ نون کو مسلم لیگ شین کے اوپر اعتماد نہیں ہے, مسلم لیگ شین کو مسلم لیگ میم کے اوپر اعتماد نہیں ہے. تو اس ٹائم شین, میم اور نون کی لڑائی چل رہی ہے مسلم لیگ نون میں. اور یہ کوئی ڈرامہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی انقلابی ٹچ بھی رہے ہیں ہمارا, اور کچھ ہم حکومت میں بھی رہے ہیں, بوٹ بھی پالش کرتے رہے. لیکن پبلک ان چیزوں کی سمجھ ہے, یہ حکومت نہیں چل سکتی. ڈپٹی پرائم منسٹر بنا, اچھا اسحاق ڈار کو بنا دیا, کیا امپیکٹ آئے گا اس کا, کیا فرق آئے گا, کیا ان کے پاس رسپانسبلٹی زیادہ ہو جائے گی, کیا جی دیکھیں اس ملک کو تباہی میں سب سے بڑا کردار ہی اس اسحاق ڈار کا رہا ہے. اس کی غلط معاشی پالیسی کی بدولت تو آج ہم ادھر کھڑے ہیں. جی دیکھیں تحریک انصاف کے دور میں ریمیٹنسز بڑھ رہی تھی, آپ کی گروتھ 6.12 تک پہنچ گئی تھی, آپ کی سٹیبلٹی آ رہی تھی, آپ کا امن آ رہا تھا, آپ کے کاروباری طبقے کا اعتماد آ رہا تھا, آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری ریلیٹڈ 11 انڈسٹریز چل رہی تھی, آپ کی پراپرٹی یہاں پہ ہمارے اسلام آباد میں ہمارے بڑے ورکرز ہیں, پراپرٹی کا کاروبار آپ کا ٹاپ کے اوپر تھا, باہر کی دنیا کا آپ کے اوپر اعتماد بڑھ رہا تھا, آپ باہر کی دنیا سے ڈیل کر رہے تھے, آپ باہر کی دنیا سے کاروبار کر رہے تھے, آپ اسلام فوبیا کے خلاف بول رہے تھے, آپ حرمت رسول کی بات کر رہے تھے, پوری دنیا آپ کو سن رہی تھی. اور پھر ہوا کیا کہ جی ایک سازش کے تحت اس لیڈر اور اس حکومت کو گھر بھیجا جو پاکستان کو سٹیبلٹی کی طرف لے کے جا رہا تھا, جو پاکستان کو ترقی کے راہ کے اوپر گامزن کر رہا تھا. امپیکٹ عمران خان کی صحت کے اوپر کیا فرق پڑا, صرف اس کو گھر سے جیل شفٹ کر دیا, اور اس بندے کو ڈرا رہے ہیں جو ساری زندگی جس نے کراؤڈ کے اندر پریشر میں رہ کر وہ کھیلا ہے. اچھا عمران خان کو جیل میں ڈال دیا, فائدہ کیا ہوا اس کا, کچھ بھی نہیں ہوا. فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ ظاہر ہے حکومت کو نقصان ہوئے اور اپوزیشن کو فائدہ ہوئے. تو پھر ٹھیک ہو گیا. اسحاق ڈار صاحب کی آپ نے بات کی ہے ابھی, اس کے ساتھ ساتھ محسن نقوی, یہ حکومت کرنے کیا جا رہی ہے؟ ایک شخص کو 4 5 عہدے انہوں نے دیے ہوئے ہیں, یہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا. جی دیکھیے محسن نقوی تو بال بچ گیا وزیر اعظم بننے سے, وہ تو میں نہیں کہہ رہا, ان کے اپنے وہ رانا ثناء اللہ کی آپ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں. بالکل یہ بات. تو جی ابھی اس دن اسمبلی میں تھا تو ایک تقریر کر رہے تھے, کوشچن تھا انٹیریئر ریلیٹڈ, تو میں نے کہا کہ جی چیئرمین پی سی بی, انٹیریئر منسٹر, سینیٹر, اور پتہ نہیں تیسرا ان کے پاس کوئی تیسرا بھی کوئی عہدہ ہے ان کے پاس. میں نے کہا پورے نام پکارے شان میں گستاخی نہ ہو جائے ان کے. اور اس ٹائم تو حکومت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کون چلا رہا ہے. بالکل یہی بات ہے, ایک طرف آپ احتجاج کی باتیں کر رہے ہیں, دوسری طرف پارلیمنٹ کے اندر حکومت آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے جا رہی, تو یہ پارلیمنٹ چلے گا کس طرح پھر؟ جی دیکھیں سب سے بنیادی سوال یہی ہے کہ جب آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو تو پھر پارلیمنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے. چونکہ یہ 25-26 کروڑ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے, یہاں پہ ہم نمائندگی کرتے ہیں اپنے لوگوں کی. جب آپ کے پاس حق ہی نہ ہو نمائندگی کا, جی دیکھیں اگلوں نے کیا آپ کی رسپیکٹ کرنی ہے. آپ چاہے چونکہ آپ پارلیمنٹ کو وقار کور کرتے ہیں, آپ گیلریز دیکھیں جہاں پہ جن گیلریز میں بیوروکریسی کے آفیسر بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی بھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو پتہ ہے کہ ان کو
کون لے کے آئے؟ ان کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے ہی نہیں، عوامی طاقت ان کے ساتھ ہے ہی نہیں. جب آپ جی دیکھیں طاقت کا سر چشمہ جو ہوتا ہے نا وہ عوام ہوتی ہے، جب عوام ہی نہیں ہے ان کے ساتھ تو یہ دیکھیں یہ تو ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ ہے. اس پارلیمنٹ کی کوئی افادیت نہیں ہے، اس پارلیمنٹ نے چلنا ہی نہیں ہے، اس پارلیمنٹ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ جو اپنا لہو بنوا سکے. اور کیا بیچارے ان کی شکل دیکھ رہے پارلیمنٹ کے اندر، ان کو پتہ ہے انٹرنلی انسان کے کچھ کوئی شرم اور حیا ان میں ہے نہیں ویسے، لیکن ویسے ہوتی ہے انسان کے اندر ایک سیلف، انسان کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، مطلب کہ آپ جیتی ہوں اور میں آپ کی جگہ آ جاؤں اس کرسی کے اوپر بیٹھ جاؤں تو ضمیر، اللہ کرے کہ تھوڑے بہت ان کے ضمیر بھی جاگے ہوں، لیکن لگتا تو نہیں ہے بظاہر جس طریقے سے یہ پارلیمنٹ میں آ گئے. اگر میں ان کی جگہ ہوتا وقار، آن دا ریکارڈ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ میں ہارا ہوتا اور مجھے فارم 47 کے ذریعے مجھے جتوایا ہوتا نا، میں اوپن اناؤنس کرتا کہ جی میرا حق نہیں ہے، میں نہیں جاتا اس پارلیمنٹ میں. جس نے الیکشن جیتا، جس کو عوام نے نمائندگی جس کو منتخب کیا وہی جانا چاہیے. کل فیصل واوڈا صاحب ARY کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ عمر ایوب، اس کے بعد بریسٹر گور صاحب، یہ انہوں نے عمران خان صاحب کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. لو لیول کے جو پارلیمنٹیرین ہیں، جو ان کی پارٹی کے بندے ہیں، انہیں بھی خبر نہیں ہے اس چیز کی کہ ابھی تک عمران خان صاحب باہر کیوں نہیں ہیں. یہ ایک دھوکے میں رکھا ہوا ہے، جس طرح چل رہا ہے بس نظام چلتا رہے. آپ اس بیان کو کس طرح دیکھیں گے؟ کس طرف یہ اشارہ ہو رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا. یہ تو جی دیکھیں ہمارے پارٹی کے انٹرنل معاملات ہیں، ہمیں اپنی لیڈرشپ کے اوپر اعتماد ہے. جی دیکھیں عمران خان کے اوپر کیسز کیا ہے؟ عمران خان کے اوپر تمام کے تمام کیسز جو ہیں وہ سیاسی کیسز ہیں. ابھی دیکھیں جی انصاف تو عدالتوں نے کرنا ہے نا، رہائی تو عدالتوں کے ذریعے ممکن ہوگی. اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ جائیں جیل کے اوپر چڑھائی کر دے اور ان کو نکال دے. ہم نے تو عدالتوں میں ہی فائٹ کرنا ہے، چونکہ عمران خان نے نہ ڈیل کرنے ہونا، ڈیل کے ذریعے انہوں نے باہر آنا ہے. تو ابھی سب سے جو زیادہ امپورٹنٹ رول ہے وہ عدلیہ کا ہے. لیکن بدقسمتی سے ان 6 ججز جنہوں نے لیٹر لکھا سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو، تو سب کی سب تمام کی تمام ذمہ داری جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کے اوپر عائد ہوتی ہے، کیونکہ اس نے رول آف لا کو اور آئین کی حفاظت کا جو حلف ہے وہ چیف جسٹس نے ہی اٹھایا ہوتا ہے. اس نے ہی اپنے عدلیہ کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. جب آپ کی عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہو، آپ کی عدلیہ مضبوط ہو، تو یہ تمام کے تمام کیسز ابھی اٹھ جانے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 6 ججز کے اوپر فل کورٹ بینچ بٹھایا تھا، لیکن پھر آگے سے ملتوی کر دی انہوں نے، ڈیٹس آگے دے رہے ہیں. تو یہ کوئی ریزلٹ آئے گا یا اسی طرح بس چلتا رہے گا اور کیس ختم ہو جائے گا؟ قوم جی چیف جسٹس کی طرف دیکھ رہی ہے، انتظار ہے پوری قوم کو کہ کیا کرتے ہیں، اپنے ججز کو انصاف دے سکتے یا نہیں. نہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم چیف جسٹس کی طرف دیکھ رہی ہے تو پھر آپ کا یہ بیانیہ کیوں ہے کہ ہمیں چیف جسٹس کے اوپر اعتماد نہیں ہے؟ اس کے بعد آپ عدالتوں کی طرف جا بھی رہے ہیں، تو کس طرح یہ نظام چلے گا پھر؟ جی دیکھیں عدلیہ جو ہے نا، اس کا رول ہمیشہ سے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہ وہ عدلیہ ہے جس عدلیہ کو ہم نے تحریک کے ذریعے بحال کرایا تھا. عمران خان اس تحریک میں پیش تھے جب افتخار چودھری کو معزول کیا گیا تھا. اس عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم نے پروٹیسٹ کیے ہیں، اس عدلیہ کو مضبوط کرنے کے لیے تحریک انصاف نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا. تو ابھی تحریک انصاف اور پوری قوم جو ہے وہ عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے. جی دیکھیں ایک انصاف ہونا بھی چاہیے اور انصاف ہوتا نظر آنا بھی چاہیے، کہ آپ کو نظر بھی آئے کہ ہاں انصاف ہو رہا ہے. کہ اگر آپ تحریک انصاف کے کیسز جب آپ کے پاس لگتے ہیں، آپ غیر ضروری ڈیلے کریں اس کو آپ لگائیں نا. انصاف ہو رہا ہے؟ فی الحال تو نہیں ہو رہا. کیا توقعات ہیں؟ کیا انصاف آپ کو مل پائے گا عدلیہ سے؟ اللہ کرے کہ مل جائے. نہیں ملے گا تو یہ ملک جائے گا کس طرف؟ چونکہ تحریک انصاف کے ورکرز اور پاکستانی قوم جو ہے وہ تو ان کو تو فی الحال ہم نے بٹھائے ہوئے کہ جی آپ تھوڑا صبر کریں، ہم لگی ہوئے، ہم کریں گے. اگر یہ حالات ہمارے کنٹرول سے نکل گئے نا تو پھر گلہ ہم سے نہیں ہوگا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ سے ہی انصاف کی آخری امید ہے آپ؟ جی، اور کس سے کریں ہم انصاف کی امید؟ عدلیہ نہیں کرنا ہے نا. گرفتار کس نے کرایا تھا؟ عدلیہ نہیں کرایا تھا نا. تو اب عدلیہ ہی اس کو آزاد کرائے گی. اگر فیک کیسز ہے، جی سائفر کا کیس کیا ہے؟ سائفر کے اوپر تو ایک کنفیوژن ہے. پی ڈی ایم والے پہلے کیا کہہ رہے تھے جب حکومت میں آ رہے تھے لاسٹ گورنمنٹ میں، جب ہمارے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی لوگ کیا ہے کہ جی یہ سفید کاغذ کا ٹکڑا، یہی کہہ رہے تھے. یہی بات ہے، کہہ رہے تھے نا. ان کی تقاریر آپ آن دی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. اس کے بعد اس چیئرمین عمران خان کو کس چیز میں انہوں نے اریسٹ کیا کہ جی سائفر کے کیس. ادھر ڈونلڈ لو امریکہ کے سینٹ میں کیا کہہ رہا ہے کہ جی سائفر ہے ہی نہیں. تو یہ کیوں نہیں مان رہے کہ سائفر ہے؟ جی دیکھیے یہ تو ابھی عدالت تو نہیں کرنا ہے نا کہ سائفر ہے. اگر سائفر ہے تو سائفر میں لکھا کیا ہے؟
اگر سائفر میں یہ لکھا ہے کہ اگر آپ نے عمران خان اور اس کی حکومت کو گھر نہ بھیجا تو آپ کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ کون ہوتے ہیں ہمارے ملک کو دھمکیاں دینے والے؟ تو پھر الاکار کون بنے ان کے؟ کون اس پوری سازش کا حصہ رہے؟ پھر ان تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانا عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ اگر سائفر کی کاپی نہیں ہے، اگر ہے ہی نہیں، چلو نہیں ہے سائفر کی کاپی، تو پھر کاپی گم کیسے ہو گئی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے گم ہوئی ہے، ان کے دفتر سے گم ہوئی ہے۔ تو پھر جب یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی کاغذ کا ٹکڑا ہے، تو پھر وہ بات ان کی کدھر گئی؟ تو ابھی یہی تو سوال ہے میرا کہ وہ کیس کس کے اوپر چل رہا ہے؟ اگر سائفر نہیں ہے تو پھر کیس کیوں چل رہا ہے؟ اگر سائفر ہے تو سائفر کے اندر لکھا کیا ہے وہ بھی تو قوم کے سامنے لے کے آیا ہے، تاکہ پتہ تو چلے نا۔ عمران خان نے تو آفر کی کہ جی سائفر کھولیں، قوم کو بتائیں کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ۔ انہوں نے تو خود آفر کیا تھا، انہوں نے تو کاپی سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجی، اسپیکر کو بھیجی، جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہمارے ادارے ہیں کانسٹیٹیوشن ان سب کو بھیجی کہ جی کاپی دیکھیں، کہ قوم کو بتائیں کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو جی دیکھیں، اس کو کہتے ہیں حق میں رکھا ہے۔ القادر جی دیکھیں، آپ کی پہلی یونیورسٹی جس نے اس ملک میں اسلامی تعلیمات اور ہمارے پیغمبر رسول کی سیرت کے بارے میں لوگوں کو بتانا تھا کہ ہمارے پیغمبر کی سیرت کیا ہے، کیونکہ ہمارے نوجوان طبقہ وہ سیرت النبی سے بہت دور جا رہا تھا، اس کے لیے یونیورسٹی بنائی جس کے اوپر کیس عدت۔ ایک خاتون خود کہہ رہی کہ جی میری عدت جو ہے اس کا ٹائم پورا ہے، تو اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ شریعت کیا کہتی ہے اس میں، دین کیا کہتا ہے اس میں؟ جی وہ کیس ایک بندہ جیل کے اندر اس کو گرفتار کیا ہوا ہے، اس کو جی 9 مئی کے FIR میں نامزد کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ خٹک صاحب، سارے جو فیصلے ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین کر رہے ہیں؟ ہم اندر سے جیل سے تو ہمیں یہ انفارمیشن آ رہی ہے۔ تو مختلف رہنماؤں کے مختلف بیان کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، مختلف ایشوز پہ مختلف بیان ضرور آتے رہتے ہیں، اور رہی بات عمران خان صاحب، چونکہ وہ بڑا فلیکسیبل اور سننے والا بندہ ہے، اگر آپ ان کے سامنے ایک بات کریں اور ان کو اچھی لگے، لیکن جب میں ان کے پاس جاؤں، میں آپ سے بہترین بات کروں ان کے سامنے، تو انہوں نے میری رائے کو پھر وہ کرتے ہیں، آنر کرتے ہیں۔ تو ہمارے چونکہ خان بڑا سننے والا بندہ ہے، ایک طرف شیر افضل مروت صاحب باہر آگے کہتے ہیں کہ میں ہی چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہوں، دوسری طرف بیانات رہنماؤں کے سامنے آتے ہیں کہ حامد رضا کو لگا دیا گیا ہے، تو یہ کیا بیانات ہیں؟ آپ ان بیانات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بدقسمتی سے ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، ہم عہدوں کے لیے نہیں آئے۔ تو پارٹی کے اندر کوئی تنازعات ہیں، گروپوں میں ڈیوائیڈ ہے؟ جی دیکھیں، چیئرمین PC بن کے میں نے کون سا تیر مار دینا ہے؟ یہ جعلی ایوان، جعلی ممبران، جعلی حکومت، ان کے ساتھ بیٹھ کے PC میں بیٹھ کے ہم کون سا تیر مار لیں گے؟ انہوں کون سا انسانوں والا یا اچھا کام کرنا ہے؟ تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ یہ ہمارے ورکرز عوام ہم سے یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے، ایٹ لیسٹ جو بھی کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہے ہیں۔ آپ مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں، کیا مذاکرات ہوں گے آپ کے حکومت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ شہریار افریدی صاحب کا بیان سامنے آیا تھا کہ ہم صرف اور صرف فوج کے ساتھ مذاکرات کریں گے، کوئی گرین سگنل ملا ہے کہیں سے؟ دیکھیں، ان کو ہی پتا ہوگا ان چیزوں کا، کیونکہ میں تو کارکن سا بندہ ہوں، میرے اتنے ہائی کنٹیکٹس نہیں ہیں کہ میں اس کے اوپر کمنٹ کروں۔ باقی رہی مذاکرات کی، جی سیاسی لوگ ہمیشہ مذاکرات کا ہی راستہ اختیار کرتے ہیں، ہم کریں گے مذاکرات، لیکن تین چیزوں کے اوپر، عمران خان اور لیڈرشپ کی رہائی، بشرا بی بی کی رہائی، ہمارے چوری شدہ مینڈیٹ واپس کرنا، اور ملک میں آئین اور قانون کی بحالی، ان تینوں کے اوپر جو بھی ہمارے ساتھ بات کرے ہم تیار ہیں۔ آخری حل اگر مذاکرات ہی تھا تو پھر آپ کی پارٹی کے کارکنان نے، اس کے بعد آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں، جیلوں میں رہے ہیں، کوئی جان سے بھی چلے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تشدد برداشت کی ہے، جبر کو ظلم کو برداشت کی ہے، تو آخری حل اگر مذاکرات ہی تھا تو پہلے کیوں نہیں ہوئے مذاکرات؟ جی دیکھیں، مذاکرات اگر آپ بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی تمام باتیں یا ان کی تقاریر یا ان کی ویڈیو پیغامات اٹھا کے دیکھ لیں، کب انہوں نے کہا ہے ہم نے جی مذاکراتی کمیٹی 1.5 سال پہلے بنا کے دی تھی، اس میں ہم نے نوٹیفائی کی تھی تحریک انصاف نے کہ یہ 5 6 7 رہنما جو ہے جو بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے کب مذاکرات کا راستہ بند کیا ہے؟ لیکن ظلم اور جبر تو ہمارے خلاف جاری تھا۔ تو جی دیکھیے، جب آپ کے خلاف ظلم بھی ہو، آپ کو مارا بھی جا رہا ہو، آپ کے خلاف تشدد بھی ہو، تو ان حالات میں پھر آپ مذاکرات کی بات نہیں کر سکتے۔ فی الحال اس ٹائم مذاکرات ہی واحد راستہ ہے۔ جی دیکھیے، ہم نے کہیں نہیں جانا، نہ ہمارے لندن میں کوئی پراپرٹیاں ہیں، نہ ملک سے باہر ہماری سائیکل تک نہیں ہے اس ملک کے باہر۔ جو بھی چھوٹا گھر ہے، بڑا گھر ہے، اسی ملک کے اندر ہے۔ ہم نے اسی ملک میں وقت گزارنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم اس کے شہری ہیں، ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، اور یہ ریاست ہماری ہے۔ اور
इसी मुल्क में हमने रहना है। अगर हमारी जद्दोजहद है तो एक बेहतर पाकिस्तान के लिए, एक नए पाकिस्तान के लिए, कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, ये मुल्क तरक्की करे, ये मुल्क जो है पूरी दुनिया के साथ बराबरी की बुनियाद के ऊपर बात करे, कोई हमारे पैगंबर रसूल के शान में गुस्ताखी ना करे। इस्लामोफोबिया के खिलाफ हमारी स्ट्रगल है कि जो इस्लाम और दहशतगर्दी को इन्होंने आपस में मिलाया, हमारी जद्दोजहद इसके खिलाफ है, हमारी जद्दोजहद गुर्बत के खिलाफ है, हमारी जद्दोजहद आम लोगों को सहूलियात फराहम करना है उनके दहलीज के ऊपर। तो ये हमारा ही मुल्क है, ये किसी और का तो नहीं है ना। ठीक हो गया सर, दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। क्या मुतालबात हैं आपके, हुकूमत से क्या मुतालबात है, उसके बाद आवाम से आपने क्या उम्मीदें तवक्कुआत लगाए हुए हैं, आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, स्पेशल करक की आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी देखिए, हमने हुकूमत से हमारा क्या मुतालबा होगा, ये इनके पास तुम ना मोरल ग्राउंड है ना, इस हुकूमत को हम मानते ही नहीं है, इनके पास मैंडेट ही नहीं है। इनको एक ये इस सफेद कागज के ऊपर इनको मुंतखब कराए फॉर्म 47 के जरिए, चोरी शुदा मैंडेट है इनके पास, डाका डाला है इन्होंने। और रही बात अवाम की, जी देखिए, जब भी चेयरमैन इमरान खान साहब कॉल देंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से, या जो भी वो डिसाइड करते हैं, जब पार्टी लीडरशिप जो डिसाइड करते हैं, लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। जी देखिए, पार्टी के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन तो जरूर है कि जी हमने लॉन्ग मार्च की तरफ, हमारे पास तो आखिरी हल, हमारे पास आखिरी रास्ता यही है कि हम जी अपने अवाम के पास जाएं और अवाम को मोबिलाइज करें। तो जब भी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब कॉल दें, तो मेरे पाकिस्तानी अवाम से यही एक मेरा मुतालबा है और यही उनसे उम्मीद है। जिस तरह जब हमने इनको बुलाया है, जब खान ने इनको बुलाया है, चल के आते हैं, और यही हमारी इनसे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब भी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब कॉल देंगे तो पाकिस्तानी अवाम हमारे साथ इंशाल्लाह, अगर ज्यादा ना हो, 2-2.5 करोड़ लोग निकल आए ना, तो इस मुल्क में इंशाल्लाह एक पुरअमन जमहूरी इनकलाब आएगा। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एंड इसके साथ साथ अपने मेज़बान वकास रशीद को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।